ड्राइवर और फेल बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी ज़ुबान के गिरा खोल दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि मेरी बात समझ सके। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तेरी ज़ात, ला इल्म लना नहीं इल्म रखते हम, इल्ला मगर मा अल्लमतना जो तूने हमें सिखाया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बेशक तू अलीमुल हकीम है, तमाम इल्म और तमाम हिकमत का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वालेकुम सबक में सलाम। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे दुआएं और फेल माजी अभी हमने स्टार्ट किया है लास्ट लेसन में डॉक्टर साहब ने, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो फाल हम पढ़ेंगे वो है नसरा खला का ज़करा और आपता, और फिर एंड में तुकात तालीम। 14 नए अल्फाज हम इंशाल्लाह सीखेंगे जो कि 928 बार कुरान में रिपीट हुए हैं। और इस सबक के एंड में हम 116 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कि 28,854 टाइम्स या 850 बार रिपीट हुए हैं। और लेसन 10 जो है, दिस इज नाउ वर्चुअली दी 50% ऑफ आवर कोर्स। ऑल्दो हमारा 21 लेसन इन टोटल, आई थिंक एक और लेसन उसमें ऐड होगा, अदरवाइज वी वुड हैव रिक्वायर्ड अबाउट हाफ द कंप्लीशन ऑफ हाफ द कोर्स। जो दुआएं हमने आज के सबक में शामिल की हैं उसमें पहली दुआ है सूरह बकरा की, आयत है 201 नंबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व किना अज़ाबन नार। और दूसरी दुआ जो है वो हदीस से है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादते। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली ये जो आयत आयत है ये सूरह बकरा की जैसे 201 नंबर आयत से ये दुआ ली गई है। जो आयत है वो है वो मिनहुम मन यकूल, और ऐसे हैं जिनकी दुआ ये होती है कि रब्बना ए हमारे रब, आते ना फिर दुनिया हसना, या हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, और फिर आखिरत हसना और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा, वकिना अजाब नार और दोज़ख के अजाब से हमें बचा। तो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड विद द कलर शेड्स दैट आई हैव गिवन, इसमें जो मजमून हम आज जिसके ऊपर हम थोड़ा तफसील में जाएंगे, रब्बाना हम रब के बारे में थोड़ी डिटेल में जाएंगे। फिर उसमें 3 इंपॉर्टेंट मज़ामीन है। आते ना फिर दुनिया हसना, कि दुनिया में हसना दुनिया की भलाई इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड है उसमें फिर आखिरत हसना और आखिरत की भलाई, वक़िना अज़ाब नार और दोज़ख के अजाब से बचना। तो ये 3 मज़ामीन हैं जो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे सबक में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। रब्बना ए हमारे रब, आतिना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में, हसनतन भलाई। तो रब्बाना अक्सर हमारी दुआएं जो है ना रब्बाना से स्टार्ट होती है। डॉक्टर साहब ने बताया था अल्लाहुम्मा जब कहते हैं ए हमारे रब, और रब्बाना जब कहते हैं तो ए हमारे रब। तो ये जब इस्म और ज़मायर को जब हमने जोड़ा था तो ये हमने सारे सीखे पढ़े थे। रब्बो हूँ उसका रब, रब्बो हूँ उन सब का रब, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बो कुम आप सब का रब, रब्बो ना हमारा रब, और रब्बो हा मुअन्नस के लिए यूज़ करते हैं उस औरत का रब। तो रब ना हो गया ए हमारे रब। रब की थोड़ी डिटेल में जाती है, ये हालांकि पिछले इसबाक में डॉक्टर साहब ने भी कवर किया है, मैंने भी कवर किया है। रब जो है वो उसके जो रूट वर्ड है जिसको मादा कहते हैं, लफ्ज मादा, वो है रा बा बा। और रब क्या है? परवरिश करने वाला, ज़रूरियात बाहम पहुंचाने वाला, तरबियत नशो नुमा देने वाला, कफील देखभाल इसलाह आम का जिम्मेदार, सरदार जिल इक़दार, जिसका हुक्म चले, जिसकी फ़ौक़ियत व बालदस्ती तस्लीम की जाए, जिसकी को तसर्रुफ के इख्तियारात हो, मालिक और आका। या दीज आर ऑल डिटेल्स और डेफिनेशंस ऑफ रब। जो रब्बुल आलमीन है, रब कायनात है, वो अपनी मखलूक की परवरिश का बंदोबस्त ऐसे मजबूत निज़ाम के साथ फरमा रहा है कि हर चीज़ को ज़िंदगी और उसकी बका के लिए जो कुछ जिस कदर चाहिए उसको उसी हालत में उसी मुकाम पर पहुंचा रहा है। मीनिंग जहां पर भी है, अगर पत्थर में कीड़ा है ना डीप इनसाइड द रॉक, तो अल्लाह उसको वहां पर भी उसको गज़ा पहुंचा रहा है। मुर्गी का बच्चा जो अंडे में है वहां पर भी पल रहा है और उसको भी अल्लाह उसका रिज्क पहुंचा रहा है। मछलियां हैं डीप इनसाइड द ओशन, तो वहां भी उनको मिल रही है। परिंदे फजा में हैं, दरिंदे सहरा में हैं, अपनी अपनी खुराक ले रहे हैं। एंड देर ऑल गेटिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटी। वो खुश और खुर्रम है, उनको कोई फूड इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है, और बिल्कुल वो
خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں. ہر دانہ اپنی آغوش پہ زندگی اور ہر بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوئے ہے. یہاں تک کہ پھول کی کلی جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اسے اللہ مہیا کر رہا ہے. زندگی کے لیے ہوا اور پانی جو ہے لازمی جز ہے، اور وہ اللہ ہمیں وافر مقدار میں دے رہا ہے. وہ اتنا ارزاں اور وافر ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کی یہ جو ہے نا اللہ کی تعریف یا رب کی تعریف وہ ہمیں بیسٹ وہاں سے ملتی ہے. قرآن ہی سے سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے جس کو میت الکرسی کہتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے یا اللہ کا تعارف یا اس کی ہمیں ڈیفینیشن وہاں سے ملتی ہے. اسی لیے اس آیت کو سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے. رب کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے اور اس کے بعد کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے جناب میں یا اس کی اجازت سے اس کے بغیر سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کہ بندوں کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو اوجل ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے معلومات میں سے کوئی چیز اس کے گرفت یا ادراک یا اس کے عادے سے باہر نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ جس چیز کو وہ خود اس کو علم دینا چاہے. مثلاً ابھی ہمارے پاس بہت معمولی علم ہے، تمام علم کا مالک اللہ ہے، وہ اور اس نے اتنا ہی علم دیا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے. تو وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی وسیع کرسی، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو حکومت کی جو ٹوٹل وسعت ہے، جو ٹوٹل کیپیسٹی آسمانوں اور زمینوں پہ ٹوٹل چھائی ہوئی ہے. اور ان کی وہ نگہبانی میں لا یعود حفظہما، وہ اس کی نگہبانی میں کبھی تھکتا نہیں ہے. تھکنا جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کسی چیز سے تھکنے والا اس کا وہ پاک ہے بالکل. وہ العلی العظیم، اور وہی ہے اور ایک بزرگ اور برتر ہے. تو یہ ہے میرا رب، اور اسی رب سے ہم نے دعا کرتے ہیں، اور اسی رب سے ہم نے دعا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ دعا بھی ربنا، اے ہمارے رب، آتی نہ آتی ہے، دے نہ ہمیں. ربنا، اے ہمارے رب، دے ہمیں. اور یہ آتی جو ہے 9 دفعہ آتا ہے قرآن میں. پھر دنیا، فی کا مطلب ہے میں، اور دنیا ہے دنیا. جیسے دنیا مؤنث ہے، جیسے اکبر کا مؤنث ہے نا کبرا، سب سے بڑا، اور اصغر کا مؤنث ہے صغرا، سب سے چھوٹا. اسی طرح دنیا مؤنث ہے ادنا کی، ادنا از سب سے قریب. نو ان the ٹوٹل کانٹیکس آف the یونیورس جو ہے نا دنیا وہ از دی کلوزسٹ. تو اس لیے اس کو سب سے قریب یا ادنا یا دنیا اس کو کہتے ہیں، اور یہ سب مؤنث ہے. فی، فی کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فی سبیل اللہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کور کیا ہے. جیسے تو فی کا مطلب ہے میں، فی دنیا. پھر دنیا جب ہم اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے دنیا میں. اور یہ قرآن میں 115 بار آیا ہے. اور حسنا، حسنا جو ہے اگین از مونس، اور یہ حسن کی مونس ہے، اس کا مطلب ہے بھلائی، اور 31 بار آتا ہے قرآن میں. حسنات از دی پلورل آف حسنا. اس کے ابھی بس بات دیکھتے ہیں کہ اکثر دعائیں ہم ربنا سے شروع کرتے ہیں، اور رب کی تعریف کا ابھی تشریح جو ہے نا تھوڑی ڈیٹیل میں ہم نے آلریڈی کور کی ہے. یعنی ہر ضرورت کی پوری طرح ہماری پرورش کرنے والا ہمارا رب. ابھی جب کسی بھی آیت کو پڑھا جاتا ہے، یا ابھی جیسے اپنی آیت پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس کو اس کا سیاق و سباق میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکس، اس کا پرسپیکٹو، اس کا شان نزول، اور اس کا کیا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھے تو پھر اس کا کانٹیکس صحیح سمجھ آتا ہے. اور اسی طرح یہ آیت جو ہے چونکہ 201 نمبر سے ہم نے لی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس سے پہلے والی جو آیت ہے نا 200 نمبر، وہ اس کو میں نے جب دیکھا ہے تو وہ اس کی تھوڑی میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو پھر یہ اس آیت کا ٹوٹل مفہوم ہمیں زیادہ کلیئرٹی سے سمجھ آ جاتا ہے. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تفسیر کی مدد سے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو. ابھی یہ جو مشرقین مکہ تھے نا، یہ پہلے اسلام سے آنے سے پہلے بھی اسی طرح اللہ کو بھی مانتے تھے، اور اسی طرح حج بھی کرتے تھے. لیکن صرف حج میں یہ تھا کہ وہ اپنی مشرکانہ پریکٹسز وہ کیا کرتے تھے، اپنے بت وغیرہ وہاں پر لے آتے تھے. لیکن وہ ٹوٹل وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا، اور وہاں پر آ کر یہ اسی طریقے سے ایک فیسٹیول کا ماحول ہوتا تھا. تو وہاں پر آ کے یہ جب مناسک کا اس کے بعد یہ ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد،
اور ذکر آباکم وشد ذکر، جس طرح تم پہلے میں اپنے باپ اور دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ، اشد ذکر یعنی کہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کرو۔ لیکن کچھ فمن الناس من یقول، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ تو وہ صرف دنیا ہی مانگا کرتے تھے، اور وہ ماں لوگ اللہ اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ نے آگے اس کو کہا مالو فی الآخرت من خلاق، اللہ کی آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو صرف دنیا ہی مانتا ہے تو پھر دیر از نتھنگ فار ہم ان دی آخرت۔ تو اس کی مزید جو ہے تفسیر روح القرآن سے میں نے لی ہے کہ انہیں صرف دنیا چاہیے، دنیا ہی ان کا مطلوب ہے، دنیا ہی ان کا مقصود ہے، اور انہیں کا اسی مقصد زندگی یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے بھی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اللہ کے سامنے جو ان کی جواب دہی ہے۔ اور اصل کامیابی جو ناکامی ہے وہ تو اس دن کی ہے، یعنی کہ آخرت کی ہے، لیکن وہ بھول کر بھی آخرت کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ پھر اس لیے فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا فی الآخرت من خلاق، دنیا تو انہیں مل جائے گی، وہ تو کافر کو ملتی ہے، تو دنیا مانگتے ہیں تو کافر ان کو اللہ دنیا دے رہا ہے۔ لیکن زندگی کی جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے محرومی جو ہے نا حقیقی محرومی ہے، اور اس میں وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ تو لیکن جو اگلی آیت ہے جس سے ہم نے یہ دعا لی ہے، وہ مِنْهُم مَن یقول، اور کچھ ایسے ہیں جن کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ربنا آتنا، اے ہمارے رب، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، وفی الآخرہ، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی عذاب سے ہمیں بچا۔ تو ایسے ہی جو لوگ دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کو حصہ ملنے والا ہے، یعنی کہ آخرت میں ان کو حصہ ملے گا، جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اس آیت کے پیش نظر جو بتائی گئی ہے، اب یہ رول قرآن سے اس تفسیر سے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ دنیا کے بعد آخرت ایک حقیقت ہے، یہ دنیا اس کی تیاری کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور یہ دنیا دراصل دارالعمل ہے، یہاں رہ کر یہاں کی نعمتوں میں ہم مگن ہو جاتے ہیں اور اس کی دلچسپی میں کھو جاتے ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے، اور آخرت کو ہم یاد کرنے کے بجائے بھول جاتے ہیں۔ تو اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جس نے آخرت کو یاد رکھا اس نے دنیا کے معاملات میں اس کے ٹھیک ہو گئے، جس نے آخرت کو یاد نہیں رکھا اور صرف وہ دنیا میں کھو گیا تو وہ پھر آخرت میں خسارے میں ہے۔ تو اس کی دنیا کو آخرت کا مقدمہ ہے، یعنی کہ جس دنیا میں وٹ ایور وی آر ڈوئنگ، یہ ایک وی آر بلڈنگ اے کیس فار آخرت، یہ مقدمہ ہے آخرت کا۔ اس نے دنیا کا ہر کام احتیاط سے کیا، اس کے لیے آخرت میں جواب دہی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو پھر اس کو آگے تفسیر میں معرف القرآن سے میں نے لیا ہے یہ کہ تم جب آخرت کے ساتھ دنیا مانگو، لیکن جب دنیا مانگو تو اس کے ساتھ ہنسنا بھی مانگو۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب دنیا مانگو تو ہنسنا بھی مانگو، ہنسنا مینز بلائی مانگو، اور ہنسنا یہ آگے اس نے فردر ایکسپلین کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا کے مضر پہلوؤں سے بچاتی ہے۔ ہنسنا از فردر ڈیفائنڈ ناؤ کہ کیا چیز ہے، اس میں دو چیزیں، تمہاری ظاہری اور تمہاری باطنی خوبیاں، اور بھلائیوں کا نام جو ہے وہ ہنسنا ہے۔ مثلا دنیا کی ہنسنا میں دیر آر ٹو ایسپیکٹس، ایک وہ ہے جو ہماری بالکل ہماری اپنی ذات سے جس کا تعلق ہے، یعنی کہ میرے بدن کی صحت، میرے اہل و عیال کی صحت، میرا رزق حلال، میری وسعت اور برکت، میری ضروریات زندگی، یہ دیز آل ریلیٹ ٹو مائی پرسنل سیلف۔ اور دوسری وہ ہے جو میری باطنی خوبی ہیں، جن سے میں نے اپنا توشہ آخرت میں نے بنانا ہے، وہ ہے اعمال صالحہ، اخلاق محمود، علم نافع، عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا عبادات اور اخلاص عمل میں داخل ہونا۔ تو اس آیت میں جو ہے ایک اور چیز جو ہے معرف القرآن میں اس نے ہائی لائٹ کی ہے کہ جو درویش جیسے انہوں نے جاہل درویشوں کی اصلاح کی گئی ہے کہ وہ صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کی عبادت جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف آخرت کے، دنیا وی ڈونٹ کیئر فار دنیا، دنیا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ دعویٰ جو ہے نا، یہ ان کا غلط اور خام خیال ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت اور اطاعت سب میں ضروریات زندگی کا محتاج ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا حسنہ دنیا کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کے لیے بزرگی کے کوئی خلاف سمجھتا ہے اس کو، وہ مقام انبیاء علیہ السلام سے بے خبر اور جاہل ہے۔ تو لیکن یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی مانگو، بلکہ اس سے زیادہ آخرت کا بھی فکر کرو، اس لیے کہ دعا اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ تو پھر ابھی اب دنیا کی جو حسنہ ہے، جو میں نے پیچھے مینشن بھی کیا ہے، اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو وہ کیا ہے؟ اس میں 3 امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں۔ پہلی ہے ضروریات زندگی، جس کو میں نے کہا نا ہماری جو ذاتی ضروریات ہے، یہ میری صحت، میری خاندان کی فلاح، میرا عزت و وقار، میرا مال، میری دولت، میری نوکری، میری تجارت، میرا خاندان، میرے بچے، میرے دوست، ایوری تھنگ دیٹ ریلیٹس ٹو آور اون سیلف۔ اور دوسری ہے جو ہم نے آخرت کے لیے جو ہم نے اکٹھی کرنی ہے، اس میں وہ جو چیزیں مجھے ضرورت ہوگی آخرت میں، آخرت میں جب جاؤں گا، جس میں میرا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے لیے میں نے کیا توشہ کیری کر رہا ہوں، تو وہ سود مند اس لیے ہو سکتا ہے کہ فائدہ مند علم، جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں، صحیح عقیدہ، ٹرو فیتھ ان اللہ، اور اللہ کے جو عقیدہ ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اچھے اعمال، اعمال صالح جسے کہتے ہیں، اخلاص، اچھا اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ سود مند ہوں گے، جس کو ہم حسنہ کہہ رہے ہیں، دنیا میں حسنہ، لیکن اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ امن اور سکون، جو امن، پیس اینڈ سیکیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں اسلام کے احکام عمل کیا جائے۔ سو یہ دیز 3 پوائنٹس میک دنیا کو کی حسنہ کی چیزیں جو ہیں۔ اور اس میں پھر اب ہمارا اسباق یہ ہے کہ اگر اب کہہ رہے ہیں جتنی بھی ہماری پرسنل ریکوائرمنٹس ہیں، جس سے مال، دولت، نوکری، تجارت، یہ حسنہ اگر نہیں ہے، اٹ از ناٹ حسنہ، اگر یہ ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ سو اس کو بھی جو ہے نا، اس کے اندر بھی جو ایک پروپورشن ہے، اس کے اندر اس کا بھی جو ایک سینس آف پروپورشن ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ حسنہ تبھی ہوگا اف اٹ از یوزفل ٹو اس، اگر ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ تو ابھی ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے دنیا میں جو ہم حسنہ بھلائی جس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن دیٹ۔ تو اس میں کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، اور صبح شام میں مال، دولت اور اولاد اور اس چیزوں کے پیچھے لگا ہوں، اور اسے مانگنے کے بعد وہ مجھے اگر ٹھیک چیز مل رہی ہے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ تو نہیں ہے، تو پھر وی نیڈ ٹو کیری آؤٹ این ایویلویشن، اور اپنا احتساب کر کے اس کو جو بھی ڈسٹریکشنز ہیں ان کو کریکٹ کریں، اور پھر ایک پلان بنائیں روزانہ کا، صبح سے شام تک ایک شیڈیول بنائیں، اور آخرت کی حسنات حاصل کرنے کے لیے اس کی میں پوری کوشش کریں۔ تو ابھی یہ میرے ساتھ کائنڈلی ریپیٹ کریں گے یہ آیت: ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، آتینا، آتینا، دے ہمیں، دے ہمیں، فی دنیا، فی دنیا، دنیا میں، دنیا میں، حسنتاً، حسنتن، بھلائی۔ بلائی۔ ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ انگلش کے ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ربنا آتینا، اے ہمارے رب، دے ہمیں فی دنیا حسنہ، دنیا میں بلائی۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ آگے چلتے ہیں، ابھی the next part is وفی الآخرت حسنہ، وفی آخرت حسنہ، اور آخرت میں حسنہ بھلائی۔ وفی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ از اور اینڈ فی از میں۔ آخرہ، آخر جیسے اردو میں کہتے ہیں آخر، آخری، آخرت، آخرت جو نا یہ پھر مؤنث ہے، آخرت جس کو کہتے ہیں۔ تو فی آخرت، آخرت میں، حسنہ، حسنہ بھی مؤنث ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، حسن کی یہ مؤنث ہے۔ تو اس کے اوپر اب تھوڑا مطالعہ غور کرتے ہیں، تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور فرمائیے تو آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو شخص ابھی یہ اگین دس از آئی ٹیکنگ ہیلپ فرام دی تفسیر آف رول قرآن، کہ جو شخص دنیا میں حسنہ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ آخرت کے تصور سے بہربر نہیں رہ سکتا۔ اس آیت کریمہ میں دنیا کے ساتھ آخرت کی دعا کرنے کا تصور دیا گیا ہے، وہ تصور بجائے خود آخرت کی تصور کا ایک مقدمہ ہے، یعنی کہ پھر آخرت کے لیے دعا کا جو سلیقہ سکھایا گیا اس میں بھی حسنہ کا ذکر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سے حسنہ مانگو، اور آخرت میں بھی حسنہ مانگو۔ اور آخرتی حسنہ کیا ہے؟ آخرتی حسنہ جنت ہے، اس کے بے شمار اور لازوال نعمتیں ہیں، اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ تو ہم نے جیسے دنیا کے حسنہ دیکھے ہیں، تو آخرت کے حسنہ از جنت، لازوال اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار۔
اور اس کی پھر اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ آخرت کی حسنہ جو ہے وہ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں. اللہ کی خوشنودی ہے، جنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، سارے گھر والوں کو ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع اور اس کی رضا ہے. تو یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں. وفی الآخرت حسنہ، اور اس کو بھی ہم ریپیٹ کریں میرے ساتھ پلیز. وفی الآخرہ، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، اور آخرت میں، حسنہ بھلائی. حسنہ بھلائی. اور میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں گا. فی الآخرت حسنہ. اور آخرت میں بھلائی. جزاک اللہ خیر. اب اس کا تھرڈ پارٹ ہے جی، وقنا عذاب النار. وقنا اور بچا ہمیں عذاب، عذاب سے، النار آگ کے. تو واو کے، کاف اور نا، یہ تین ورڈز کا مرکب بنتا ہے وقنا. واو از اور، کی از بچا، نا ہمیں. یہ 5 دفعہ قرآن شریف میں آتا ہے. عذاب، عذاب سے، عذاب النار جب ہم کہتے ہیں تو عذاب النار بیسیکلی جہنم یا دوزخ ہے. اس کو آگ اس کی ٹرانسلیشن ہے جو 141-45 ٹائمز قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے. اور اس پارٹ پر بھی ہم دیکھتے ہیں تفسیر کی مدد سے کہ جو تیسری چیز جو وقنا عذاب النار جس کو ہم نے کہا ہے کہ اللہ کے معبود بندے جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک بات کی دعا کرنا کبھی نہیں بھولتے، وہ یہ کہ اے ہمارے رب جہنم کی آگ سے بھی ہمیں بچانا. کیونکہ دنیا میں بھلائیاں جو ہیں آخرت کا پیش خیمہ ہے، اور آخرت کی بھلائیاں دنیا میں ایک کامیاب زندگی کا نتیجہ ہے. ان دونوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلب all this effort that we are doing of حسنہ دنیا میں اور حسنہ اور آخرت، ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم الٹیمیٹلی تو یہی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے اور اللہ ہمیں آگ کی دوزخ کی آگ سے ہمیں بچائے. تو دونوں کا مقصد الٹیمیٹلی ہے کہ ہم قیامت کی گرفت سے، اللہ کی گرفت سے جو ہے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ہم حساب کتاب آسان اللہ ہمارے لیے کر دے اور اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے. آمین سو آمین. تو جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچایا جائے. تو ابھی اس کے اسباق میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کی گناہوں کی صفائی ضروری ہے. جیسے علماء کرام کے مطابق اس صفائی کے مختلف طریقے ہیں. مثلاً استغفار کرنا، دنیا کی مشکلات، موت میں مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں. ابھی جتنی استغفار تو آف کورس از دا مین تھنگ، جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے آپ کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیوں میں اللہ آپ کا جو بیلنس شیٹ ہے نا نیکیوں میں بہتر ہوتا جائے گا. اور دنیا میں جتنی بھی ہمیں مشکلات آتی ہیں نا، یہ ایک قسم کا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ایک رحمت ہے. یہ جتنی بھی تکلیفیں ہم دیکھتے ہیں، غم، خوشی، چوٹ لگ گئی، بیمار ہو گئے، these are all means of basically washing away اور taking away our sins. ہمارے نیکیاں ہماری بہتر ہوتی جاتی ہیں اور ہمارے گناہ جو ہیں خاص طور پر جو گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ، وہ اسی طریقے سے معاف ہوتے جاتے ہیں. مطلب یہاں تک کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چوب گیا تو اس کے بدلے میں بھی آپ کو کوئی نیکی مل جاتی ہے یا آپ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح موت میں مشقت ہے، قبر کا اور حشر کی سختیوں میں all these are means of reducing our sins. تو اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اگر بائی آل یہ ساری مشقتوں اور ساری اس کے استغفار میں بھی اگر آپ کی بیلنس شیٹ بیلنس نہیں ہو رہی ان فیور آف یور نیکیز اینڈ یور سنز آر مور دین دیٹ، تو پھر اللہ ہمیں آگ میں ڈالے گا، اللہ بچائے، اور اس کے بعد پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو صفائی کی ان سب صورتوں میں جو سب سے آسان چیز ہے وہ استغفار ہے. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ روزانہ 100 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہ اور وہ دیکھے گا، وہ اس کی رحمت کا جوش آئے تو وہ سب کو معاف کر سکتا ہے. تو وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکتا ہے. تو ہم بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ آگ سے بچائے. آمین. تو یہ دعا ہے معرف القرآن سے اس نے اس کو بڑا اچھا سمرائز کیا ہے کہ اس بڑی یہ ایک جامع دعا ہے. اس میں انسان کے تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتی ہیں. دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں راحت اور سکون میسر آتا ہے، اور آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا ذکر ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اب اگر آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جو وہ طواف کا وہ پورشن ہے، اس میں کثرت سے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہ سے جس کو اس دعا کو مسنون کہتے ہیں۔ تو ابھی اس لاسٹ پورشن کی دعا کے اوپر پریکٹس کر لیتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ وقنا، وقنا، اور بجا ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب النار، عذاب سے آگ کے۔ عذاب سے آگ کے۔ میں عربی پڑھوں گا اور ٹرانسلیٹ کریں پلیز۔ وقنا عذاب النار۔ اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم دوسری دعا پہ جاتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہ اہم دعا ہے، اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے، اور یہ حضرت معاذ رضی اللہ سے روایت ہے۔ اور اس میں ایک بڑا ایک خاص ایک پرسپیکٹو ہے اس کا۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھول۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ اور ابھی اب اس کے یہ جو جس طریقے سے اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ کو ہاتھ پکڑ کر یا سکھایا کرتے تھے، وہ ان کا بڑا ایک خاص بڑا شفقت والا ایک طریقہ تھا، تاکہ اس کا صحابی کی ٹوٹل فوکس اور ٹوٹل اٹینشن بھی ہو جائے، اور ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ان کا ایک کنیکشن ہو۔ اور تو اسی طریقے سے انہوں نے اس دعا کا اتنی ایفسس کے ساتھ کہا، سب سے پہلے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں۔ ابھی وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت از ناؤ دا ہائیسٹ لیول آف ہدایت جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کسی بندے کو جو آخری چیز بتا رہے ہو کہ دس از مائی لاسٹ ورڈ، کبھی مت بھولنا، تو وہ اس کا ایک امپیکٹ آف وصیت ہوتا ہے۔ اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو یہ اس کی نا امپورٹنس، دعا کی اہمیت اس طریقے سے ہے۔ تو حضرت معاذ کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ حضرت معاذ جو تھے نا، جو 75 باشندے دوسری بیعت میں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وفاداری کا جو عہد کیا تھا، he was one of those 75۔ یہ تھے انصار صحابی، اور 5 صحابہ کے ساتھ مل کے انہوں نے قرآن مجید میں مرتب کیا تھا رسول پاک کی زندگی میں، اور وہ زیادہ زیادہ علم رکھنے والے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا اعلیٰ ترین معیار ان کے فقہ کا علم تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کا جو ان کا عملی پہلو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا حلال اور حرام میں سب سے زیادہ علم جو ہے معاذ بن جبل کے پاس ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی مزید فرمایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ ہے جو علماء کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ابھی اب اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، مدد فرما میری، اللہ ذکر کا، تیری یاد کرنے پر، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو ابھی اس میں کیا ہے؟ پہلے تو سب سے چیز ہے اللہم انی، ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی 3 مین کام کر سکیں، ذکر کا، وہ شکر کا، وہ حسن عبادت، یعنی کہ تیری یاد کرنا، تیرے ذکر کا، اور تیرے شکر کرنے کی اللہ میں توفیق دے، اور اچھی عبادت کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ تو یہ 3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں۔ آئنی، آئن کا فعل امر ہے، جیسے کہ آئن مدد کر، نی میری، آئنی مدد کر میری، مدد فرما میری۔ اللہ ذکر کا، اللہ ہم پچھلی لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ جب ہم نے پڑھے تھے زبیر السلام علیکم میں بھی ہم نے اللہ کا میننگ ہے پر، ذکر یاد کا تیری، اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر، وہ شکر کا، واو اور شکر ہے، کا پھر کا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کا کو کے اوپر یہ ضمائر بڑے امپورٹنٹ یاد رکھنے۔ تو کا از فار تیری یا تمہاری، وہ شکر کا، اور شکر تیری، یہ 60 دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے۔ وہ حسن اچھی ہے، اچھا کہتے ہیں، اچھی کو کہتے ہیں حسن، عبادت کا، تیری عبادت۔ تو یہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کیا احساسات ہونے چاہیے؟ نماز کے بعد دعا کے لیے مختلف احساسات کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی نماز ختم کی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے تو یہ نماز پڑھ لی ہے
مگر میں نے اس طریقے سے نہیں پڑھی جیسے کہ پڑھنا چاہیے تھی. جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے وہ میں نہیں ادا کر سکا. پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد کر کہ میں اگلی نماز جو ہے وہ تیری اس میں اچھی عبادت کر سکوں. پھر آپ اس احساس کے ساتھ کہ اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں. مطلب as soon as you free from your نماز and you walk into the mosque تو you're all in اب دنیا میں آ جاتے ہیں. ایک دم ایک جو انوائرمنٹ ہے آپ کو کیپچر کر لیتی ہے. شیطان بھی جو ہے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اللہ کی یاد سے. تو پھر آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ذکر سے کبھی جو ہے غافل نہ ہو جاؤں. بھول جاؤں تو یاد رکھنے پہ اللہ میری تو مدد فرما. اور پھر یہ تین ایسپیکٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ذکر، شکر اور اچھی عبادت. تو اس میں ذکر میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے لیکن نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے، بھولتا رہتا ہے. اس لیے دنیا، کیونکہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا جیسے نا اس میں جو ایک ایسپیکٹ آف شیطان بھی ہے لیکن وی آر ہمارا اپنا نفس بھی ہے. اور وہ ہمیں دنیا جو ہے نا ڈسٹریکٹ کرتی ہے کہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. تو دنیا کے کاموں میں نفع نقصان اور کاروبار میں ہم ڈوب جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہمیشہ چاہیے تاکہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اسی طرح شکر ہے. شکر میں ابھی اللہ کی اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، خاص کر خوشحالی نعمتیں. ہم نعمتیں گننا شروع کریں تو دیر از نو لمٹ. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو ہم اس نعمتوں کا شکر گزار، اللہ کے شکر گزار بندے بنے. شکر گزار ابھی ناؤ دیر آر ٹو ویز آف شکر. ایک تو ہوتا ہے نا ہم الفاظ سے کہتے ہیں شکر ہے تیری ذات پاک، شکر ہے مولا، الحمدللہ. وی یوز آل دیز ورڈز آف وربلی پیئنگ گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ. دوسرا ہمارے اعمال سے ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اللہ نے مجھے مال دی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کروں. ایسے نہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے بجائے میں اللہ کے کو ناراض کرنے کے میں وہ جو ہے نعمتیں استعمال کروں. جو صحیح نعمتوں کا استعمال ہے وہ عملی شکر کا ایک طریقہ ہے. پھر اچھی عبادت. اچھی عبادت میں آپ اللہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اب آپ کی عبادت میں وہ خلوص ہے کہ نہیں ہے. عبادت میں کہیں کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی ریاکاری، کوئی اس ایلیمنٹ تو کوئی کھوٹ تو نہیں ہے. تو ہم اگر اکثر نماز پڑھتے ہیں پھر ہم دھیان سے نہیں پڑھتے، فر پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں، بغیر احساس کے پڑھتے ہیں، کبھی سستی سے پڑھتے ہیں. اور ان چیزوں سے ہم نے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری اچھی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اچھی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، تو اللہ ہمیں توفیق دے. پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ میں تیری بہترین عبادت ہو جائے. آمین سم آمین. ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ایسا پلیز ریپیٹ کریں. اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، انی، انی، مدد فرما میری، مدد فرما میری، اللہ ذکر کا، اللہ ذکر کا، تیری یاد کرنے پر، تیری یاد کرنے پر، اور شکر کا، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادتک، و حسن عبادت، و حسن عباداتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ کائنڈلی ٹرانسلیٹ کریں گے. اللہم آئنی، اے اللہ مدد کر میری، اللہ اے ذکر، اللہ مدد فرما میری، تیری یاد کرنے پر، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک. اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. جزاک اللہ. ابھی ہم اس کو تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں اس کو کوئز میں. جسٹ ریویژن، کوئک ریویژن. آتینا، آتینا، دے ہمیں، دے ہمیں. آتی ہے دے نہ ہمیں. دنیا کے اسنا میں یہ چیزیں شامل ہیں. ہم نے یہ ساری پڑھی ہیں ابھی، جس میں ہم نے کہا تھا ضروریات زندگی ہے، علم اور ایمان ہے، امن و سکون ہے، اچھے اعمال ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ شامل ہے. They're all inclusive in the حسنہ of دنیا. پھر آخرت کے حسنہ میں کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار. یہ سارے پھر اس میں آخرت کے حسنہ میں شامل ہیں. وفی الآخرت، واو اور فی میں آخرہ، اور آخرت میں.
Sí. تو ہو جائے گا اور آخرت میں واقعی ہم واقعی کا کیا مطلب ہے واو اور یہ ہے Mm. کیا ہم از فار وہ سب ورجعوني انہیں ورجعوني. واقعی نہ وہی ہے نا از فار می Mm. فار اس ہمیں Jane. اس کے کتنے ورڈز بنتے ہیں واو Mm. ایک کی دو نہ تین تین ورڈز ہیں اس میں ایک مسلمان کو گناہ جھڑتے وقت ایک سے زیادہ ثواب مسلمان کے گناہ کیسے جھڑتے ہیں کن کن چیزوں سب سے اوپر بیماری کے میں صبر سے درد و تکلیف میں صبر سے مشکلات پر صبر سے استغفار پڑھنے سے تو ایک اس میں تین چیزیں تو صبر کی ہیں اور پھر ایک استغفار کی ہیں تو یہ تینوں سے اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ کم کر دیتا ہے تو ابھی بھی موو آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ جی گرامر میں اور اس کے مقاطع تین سیکھتے ہیں